बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान बलादरी ने एक रोज़ जगमोहन से पूछा कि क्या तुम मंदिर जाया करते हो। जगमोहन ने जवाब दिया कि कभी कभी, अब तो बस रस्म पूरी करने जाया करता हूँ। इमरान ने उससे कहा कि जिस मूर्ति या बुत की तुम पूजा करते हो उसे एक रोज़ कहना कि तुम गोश्त खोर हो गए हो, फिर देखना कि तुम्हारा मसनूई खुदा तुम्हें क्या कहता है। वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तुम इतने दिनों से गोश्त खा रहे हो, तुम्हें उन बुतों ने क्या सज़ा दी है। अलबत्ता तुम्हारे किसी पंडित को पता चल गया तो वो तुम्हारे खिलाफ तूफान बर्पा कर देगा। जगमोहन अपने मजहब के खिलाफ दिलेर हो गया था। एक रोज़ शाम के बाद का वाक़या है कि इमरान अपने घर में था। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की उसके घर में आई। लड़की का रंग गोरा, आंखें शरबती और बाल भी शरबती रंग के ही थे। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर उसमें अनोखी कशिश थी। उसकी उम्र 17 साल थी। इमरान को ऐसे वक़्त में, जब कि शाम गहरी हो चुकी थी, उसे अपने घर में देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। लड़की ने पूछा कि इमरान बलादरी तुम ही हो। इमरान ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। लड़की ने कहा कि मैं जगमोहन की बहन हूँ और मेरा नाम रशी है। यहाँ जगमोहन को देखने आई हूँ। मेरे बाप की तबीयत ख़राब हो गई है। घर में कोई मर्द नहीं जो किसी सियाने को बुला सके। मुझे मालूम था कि मेरा भाई आपके पास आया करता है। इमरान ने कहा, हाँ आया करता है, लेकिन जब रात गहरी हो चुकी होती है तब आता है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, किसी सियाने को बुला लाऊंगा। रशी ने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो। इमरान ने कहा, हाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। रशी, तुम्हारी बीवी कहाँ है, या तुम्हारी शादी ही नहीं हुई अभी तक। इमरान ने कहा, अभी तक शादी नहीं हुई। और रशी मुस्कुरा देती है। उस हिंदू लड़की के चेहरे के तासुर और मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि वो इस घर से जल्दी निकलना नहीं चाहती है। इमरान एक तासुर बनकर उस पर छा गया था। रशी ने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की। इमरान ने कहा, तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हें घर जाना चाहिए। रशी ने कहा, इतना ज़्यादा भी नहीं है, वैसे ही तुम्हारे पास रुक गई हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो चली जाती हूँ। मेरा भाई तुम्हारी बहुत तारीफ़ें किया करता है, इसलिए तुम्हें देखने का शौक़ पैदा हो गया था। तुम वाकई अच्छे आदमी हो। जगमोहन बहुत उदास रहता है, उसने खाना पीना भी कम कर दिया है। इमरान बलादरी के मुंह से निकलने चला था कि वो खाना इसलिए कम खा रहा है क्योंकि वो चोरी छुपे उसके हाथ से गोश्त खाया करता है, लेकिन उसे याद आ गया कि ये एक राज है। इमरान ने कहा कि जिसने अपनी बहन को जिंदा जलते देखा हो वह उदास ना रहे तो और क्या करे। तुम्हें भी अपनी बहन के इस तरह जलाए जाने का दुख तो होगा। रशी ने सर्द आह ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए और रंधी हुई आवाज़ में बोली कि मेरी किस्मत में भी शायद जलना लिखा हुआ है। कभी तो जी में आता है कि शादी ही ना करूं। इमरान बलादरी रशी पर नज़रें जमाए उसे गौर से देख रहा था। फिर उसकी नज़रें नीचे को फिसलने लगीं। रशी भी इमरान की नज़रों को देख रही थी। इमरान तसव्वुर में रशी के खूबसूरत जिस्म को जलते हुए देख रहा था। वो तसव्वुराती शोले उसके अंदर को जलाने लगे। नहीं रशी, इमरान ने बेताबी से लपक कर रशी को कंधों से पकड़ लिया और बोला, तुम नहीं जलोगी। तुम मर भी गई तो मैं तुम्हारी लाश को भी जलने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी लाश को भी उठा ले जाऊंगा। रशी घबरा गई और बलादरी यकदम संभल गया और किसियानी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला कि मुझे माफ़ कर देना रशी, मुझे गलत ना समझना। मैं समझ नहीं सकता कि तुम जैसी औरतों को जिंदा किस तरह जला देते हैं। तुम्हारे पंडित और दूसरे लोग ऐसे पत्थर दिल कैसे बन जाते हैं। रशी ने कहा कि तुम मेरी किस्मत नहीं बदल सकते इमरान, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। इमरान ने ज़ेरे लब कहा, अगर तुमने साथ दिया तो खुदा हमारी मदद करेगा। रशी बोली कि कल आऊँ। इमरान ने कहा कि इसी वक्त, लेकिन कोई देख ना ले, क्योंकि हमारे मजहब हमारे लिए मसला पैदा कर सकते हैं। जगमोहन ने बताया था कि वो तुमको मंदिर भी नहीं जाने देता और उसने वजह भी बता दी थी। रशी ने कहा कि मैं अपने किसी देवता पर कुर्बान होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं दिन को घर से बाहर नहीं निकलती, रात को निकलती हूँ। कल आऊँगी तो बातें करेंगे। इमरान ने कहा कि तुम घर जाओ, मैं किसी सियाने या हकीम को लेकर आता हूँ। इमरान रशी के साथ दरवाजे तक गया। डेवड़ी में पहुँचे तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। रशी इमरान के बिल्कुल करीब हो गई। इमरान ने अपना बाजू रशी की कमर के गिर्द डाल दिया। रशी ने कहा कि मैं कभी गैर मर्द के इतने करीब नहीं गई। तुम्हारे करीब होते डर लगता है, क्योंकि मुसलमानों के मुतल्लिक भी हमें कुछ अच्छा नहीं बताया जाता। जगमोहन अगर मुझे ये ना बताता कि तुम अच्छे आदमी हो तो मैं कभी यहाँ ना आती। तुम तो बहुत अच्छे हो। रशी दरवाजे से निकली तो भी उसके हाथ में इमरान का हाथ था, जैसे वो इस खूबरू मुसलमान के सहारे अपने मजहब के सैलाबी दरिया में उतर रही हो। इमरान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश ना की।
رشی کچھ دیر رکی رہی۔ اس نے بے دلی سے عمران کا ہاتھ چھوڑا اور چل پڑی۔ وہ کچھ دور چلی گئی تو عمران گھر سے نکلا اور ایک حکیم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ حکیم کو عمران جگموہن کے گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اپنے گھر کی ڈیوڑی سے گزر کر وہ صحن میں پہنچا تو دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ عمران نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو اسے اندھیرے میں ایک عورت کھڑی محسوس ہوئی۔ عمران نے سوچا شاید رشی پھر آ گئی ہے، مگر وہ جب اس کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت فاطمہ تھی۔ عمران نے اسے پہچانتے ہوئے کہا کہ فاطمہ تم اور یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس وقت خیریت ہے سب؟ فاطمہ بولی صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندو رانی یہاں کیسے آئی ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ دور سے ہی میرے سلام کا جواب دے دیتے ہو اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتے ہو کہ تمہارے خاوند سے ڈرتا ہوں، میرے گھر نہ آنا، ہم نہیں مل سکتے؟ عمران نے جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور فاطمہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں پہلے رشی آئی ہوئی تھی۔ عمران بلادری نے جواب دیا کہ وہ اپنے بھائی جگموہن کو دیکھنے آئی تھی اور میں اسے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق یا چکر نہیں ہے اور میرا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم خاوند والی ہو اور تم مسلمان بھی ہو۔ تمہارے سلام اور پیغام جسمانی تعلق کی خاطر ہیں اور میں ایسا کر کے نہ خود گناہ گار ہو سکتا ہوں اور نہ تمہیں کر سکتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ جسے تم میرا خاوند کہہ رہے ہو وہ میری اکیلی کا خاوند نہیں، اس کی ہم 3 بیویاں ہیں اور میں اس کی سب سے چھوٹی بیوی ہوں۔ میری عمر 20 سال کچھ ماہ ہے۔ میرے خاوند کی عمر مجھ سے دگنی سے زیادہ ہے۔ اس نے 3 بیویاں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ایک دولت مند تاجر ہے۔ خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے۔ اس کا جسم بھی اس قابل نہیں کہ وہ اپنی سب بیویوں کی خواہش پوری کر سکے اور خوش رکھ سکے، اور نہ ہم میں کوئی خوش رہتی ہے، نہ وہ ہماری نفسی خواہش پوری کر سکتا ہے، مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان دوشیزہ کو اپنی تیسری بیوی بنا لیا ہے۔ اگر اس قسم کا مرد 3 بیویاں رکھ سکتا ہے تو مجھ جیسی جوان لڑکی 2 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ عورت کو اس کے حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد کے پاس جائے؟ مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ 3 4 جوان لڑکیاں بیویاں بنا کر اپنے عقد میں لے کر اپنے پلے باندھ لے؟ عمران بلادری نے فاطمہ سے بے رخی سے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ میں نے مرد کو 3 4 بیویاں رکھنے کا حق دیا ہے اور نہ عورت کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کے حق سے محروم کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہارے خاوند کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ فاطمہ نے کہا کہ میرا خاوند یہاں نہیں ہے، وہ پشاور مال لینے گیا ہوا ہے، وہ مہینوں گھر سے باہر رہتا ہے، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے ایک ایسی بیماری کا بہانہ کیا کہ وہ مجھ سے دور بھاگنے لگا، اور مجھ سے بڑی بیوی جو عمر میں بھی مجھ سے 2 4 سال بڑی ہوگی اس کو ساتھ لے گیا ہے، اور سب سے بڑی بیوی بھی کہیں چلی گئی ہے، وہ بھی رات کو لیٹ سے ہی گھر آئے گی۔ نہ میں اس کے راستے میں آتی ہوں اور نہ وہ میرے راستے میں آتی ہے۔ وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے اور میں اپنی کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے مسلمان کہا ہے تو سنو، میں صرف نام کی مسلمان رہ گئی ہوں۔ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میرے باپ کا مذہب اور ایمان سونا چاندی ہے، اس نے مجھے مذہب کے نام پر بیچا ہے، میری قیمت نقد وصول کر کے میرا نکاح پڑھوایا ہے۔ مجھے اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں ایک مرد کی تفریح کا ذریعہ بن گئی ہوں۔ میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں کہ اپنی تفریح کا ذریعہ خود تلاش کروں، اور وہ ذریعہ تم ہو۔ کہو تم میری تفریح بننے کی کتنی قیمت وصول کرو گے؟ کیا میں اس ہندو لڑکی جتنی خوبصورت نہیں ہوں؟ عمران بلادری نے کہا کہ میں تمہارے خاوند کی قبیل میں سے نہیں ہوں، مجھے تمہارے حسن اور شباب اور دولت سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر میں ایسا ہوتا تو اب تک 2 نہیں تو کم از کم 1 شادی ضرور کر چکا ہوتا۔ میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے اور نہ تمہارے جسم پر ہے، اس لیے اپنی نظر جسم سے ہٹا لو۔ مسلمان کی دولت اس کی روح ہوتی ہے، اس لیے اپنی روح کو پاک رکھو۔ فاطمہ عمران کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، پگلے ہو تم بھی، ڈرتے ہو اور اپنے آپ کو فریب دیتے ہو۔ میرا جسم روح سے خالی ہے، جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے، مگر تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے خاوند سے طلاق لے لو اور میری بیوی بن جاؤ۔ فاطمہ نے کہا کہ طلاق لینا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ مجھے اس نے خریدا ہے، مگر ہاں
میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں، نقدی بھی لاؤں گی اور زیورات بھی، جہاں چاہے مجھے لے جانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ عمران کے بالکل قریب ہو گئی اور باہیں عمران کے گلے میں ڈالتے ہوئے مخمور انداز میں بولی، تم میری زنجیروں سے نکل نہیں سکتے، اپنے خاوند کے علاوہ میں کسی اور مرد کے جسم سے واقف نہیں ہوں۔ تمہیں میرے دل نے چاہا ہے، میرا جسم بھی پیاسا ہے اور میری روح بھی پیاسی ہے، ان دونوں کی پیاس تم بجھا سکتے ہو۔ عمران نے کہا کہ تم نفس کی آگ میں نہیں، انتقام کی آگ میں جل رہی ہو۔ اس آگ میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے پیسے لے کر تمہیں اس ہوس کار بوڑھے آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اور تمہاری جوانی کے خواب اس ہوس کار خاوند کے حوالے کیے، اور پھر اس آگ میں اپنے خاوند کو بھی جلاؤ۔ فاطمہ بولی، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ عمران نے پوچھا، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ بولی، میں اپنے اس بوڑھے خاوند کو زہر دے دوں گی، تو کیا تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ گے؟ عمران گہری سوچ میں کھو گیا۔ فاطمہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنا ایک بازو عمران کے گلے میں خمائل کرتے ہوئے اپنا ایک گال بھی عمران کے گال کے ساتھ لگا دیا۔ عمران اس عمل سے تڑپ اٹھا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ عمران نے فاطمہ کا بازو ہٹاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اپنے خاوند کو اس دن زہر دینا جب میں کہوں گا، تاکہ اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش تلاش کر سکوں۔ فاطمہ بولی، دھوکہ تو نہیں دو گے؟ عمران نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ فاطمہ بولی، مجھے اپنے گھر آنے سے تو نہیں روکو گے؟ عمران بولا کہ تم گھر نہ آیا کرو تو اچھا ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میرے پاس آتی ہو اور تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ عمران کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آ گئی ہو۔ فاطمہ رشی جیسی ہی خوبصورت تھی، اور فاطمہ تو جذبات کا آتش فشاں پہاڑ تھی۔ اس کا گھر اسی گلی کے شروع میں تھا، وہ ایک امیرانہ ٹھاٹھ کی حویلی تھی۔ فاطمہ عمران کو اپنے گھر کے سامنے سے آتے جاتے دیکھتی رہتی تھی، اور وہ اس خوبرو جوان کو اپنے من میں بسا بیٹھی تھی۔ فاطمہ نے کئی بار عمران کو گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام کیا، لیکن عمران نے کسی قسم کا رسپانس نہ دیا، تو فاطمہ نے ایک غریب سی عورت کے ذریعے زبانی ملاقات کرنے کا پیغام بھجوایا، مگر عمران نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آج رات جب فاطمہ نے ایک ہندو لڑکی کو عمران کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو رقابت کی آگ نے اسے عمران کے گھر آنے پر مجبور کر دیا۔ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ فاطمہ نے جب کہا کہ وہ اپنے خاوند کو زہر دے دے گی تو عمران کو فرار کا راستہ نظر آ گیا، کیونکہ فاطمہ اسے بتا چکی تھی کہ اس کا خاوند پشاور گیا ہوا ہے اور وہ 1 ماہ بعد آئے گا۔ بلادری نے سوچ لیا کہ 1 ماہ تک فاطمہ کو دھوکے میں رکھوں گا۔ حقیقت یہ تھی کہ بلادری کو رشی اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اس سے بار بار ملنا چاہتا تھا۔ فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا۔ فاطمہ چلی گئی تو بلادری کے سامنے اس کا فرض آ گیا۔ اب تک اس کا بہروپ کامیاب جا رہا تھا۔ راجہ جے پال کے محل کی جنگی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی۔ عمران بلادری سلطان سبکتگین تک کئی اہم اطلاعات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا، مگر رشی اور فاطمہ نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ جذبات کے سمندر میں غوطے کھانے لگا تھا۔ فرض اسے اپنے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا، مگر اسے یہ سوچ تنگ کرنے لگی کہ اگر آج کی رات کی طرح دونوں لڑکیاں اس کے پاس آنے لگیں تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ عمران نے اس کا حل یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے شہر کے کسی اور کونے میں جا کر رہنے لگے گا۔ اس طرح لڑکیوں کو پتہ نہ چل سکے گا کہ کدھر رہ رہا ہوں۔ اسے توقع تھی کہ وہ اب جلد ہی لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ آخر وہ بھی انسان ہی تھا، پتھر تو نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت کے نرغے میں آ چکا تھا، اور اس طرح خود پر قابو پانا اس کے لیے مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھروں کی چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ اگلی شام کو پھر رشی عمران کے گھر آ گئی۔ عمران گھر میں اکیلا تھا اور آج ان کی دوسری ملاقات تھی، لیکن دونوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہوں۔ رشی نے عمران سے پوچھا کہ کل تم نے کہا تھا کہ تم میری لاش کو بھی جلنے نہیں دو گے، ایسا کیوں کہا تھا؟ عمران نے پوچھا، کل تم کیوں آئی تھی؟ رشی بولی کہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ عمران بولا، آج کیوں آئی ہو؟ رشی بولی، تمہیں دیکھنے کے لیے۔ عمران بولا، مجھے کیوں دیکھنے کے لیے؟ رشی بولی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ عمران نے کہا
کہ اسی لیے تمہاری لاش جلنے نہیں دوں گا کیونکہ تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو۔ رشی نے کہا کہ میں نے تمہیں کل نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو غزنی پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ جائے گا۔ عمران نے کہا کہ تمہاری زندگی بھی تمہاری بہن کی طرح جلتی ہوئی چتا پر ختم ہو جائے گی۔ رشی نے سنجیدہ اور رنجیدہ لہجے میں عمران سے پوچھا کہ یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ انسانی قربانی کسی کنواری لڑکی کی ہی کیوں دی جاتی ہے، کسی مرد کی کیوں نہیں دی جاتی؟ عمران نے کہا کہ تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں اور میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں ہے۔ یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی کہ عمران اور رشی ایک ہو گئے، دونوں اپنے مذہب بھی بھول گئے۔ عمران کو اپنا فرض تک یاد نہ رہا، انہیں یہ احساس تک نہ ہوا کہ رات کتنی گزر چکی ہے۔ محبت دونوں کی روحوں میں اتر گئی۔ رشی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر چلی گئی۔ 2-3 روز بعد رشی پھر عمران کے گھر آ گئی۔ ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی کہ رشی کے بھائی جگموہن نے دروازے پر کھڑے ہو کر عمران کو آواز دی۔ عمران نے رشی سے کہا کہ تمہارا بھائی آ گیا ہے، تم ساتھ والے کمرے میں جا کر چھپ جاؤ۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ جگموہن اندر آ گیا۔ جگموہن نے کہا کہ تم نے مجھے گوشت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اپنے گھر کی سبزی دال ترکاری کو دیکھ کر بھوک مر جاتی ہے۔ گھر میں کچھ پکا رکھا ہے یا نہیں؟ عمران نے گوشت پکا رکھا تھا۔ اس نے گوشت نکال کر جگموہن کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ عمران نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، سارا گوشت چٹ کر گیا۔ عمران بلادری نے پوچھا کہ قربانی کے لیے لڑکی چن لی گئی ہے یا نہیں؟ جگموہن نے کہا کہ ابھی تک نہیں، نہ جانے پنڈتوں کو کس قسم کی لڑکی چاہیے۔ عمران نے پوچھا کہ تمہاری بہن مندر تو نہیں جاتی؟ جگموہن بولا نہیں۔ عمران نے کہا کہ کب تک اسے پنڈتوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو گے؟ عمران نے جان بوجھ کر یہ موضوع شروع کیا تھا اور اس نے دیکھا کہ جگموہن اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، مگر عمران کی کوشش تھی کہ جگموہن جلدی اس کے گھر سے چلا جائے۔ آخر نیند اور تھکاوٹ کا بہانہ کام کر گیا اور جگموہن اجازت لے کر چلا گیا۔ بھائی کے جانے کے بعد رشی کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ کیا میرے بھائی نے گوشت کھایا ہے؟ رشی نے حیرت سے عمران سے پوچھا۔ عمران نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے بھائی کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ تم دوسرے کمرے میں چھپ کر اس کی ساری باتیں سن رہی ہو۔ جگموہن جب سے میرا دوست بنا ہے وہ تب سے گوشت کھا رہا ہے۔ تمہارے دیوتاؤں نے تمہارے بھائی کو کوئی سزا نہیں دی ہے۔ مذہب صرف ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے نشہ ہوتا ہے اور انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اب تم کب آؤ گی؟ تمہیں بھی گوشت کھلاؤں گا۔ رشی 2 روز بعد آئی تو عمران نے اس کے لیے مرغی بھون کر رکھی ہوئی تھی۔ رشی نے ڈرتے ڈرتے کھائی، پھر بولی میں جب بھی آؤں میرے لیے گوشت پکا کر رکھا کرنا۔ انہی دنوں بلادری کو حکم ملا کہ راج محل میں 2 غزنی کے مسلمان قیدی آئے ہیں۔ وہ مسلمان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے کھانا بنا کر انہیں کھلایا کرے۔ عمران ان کے لیے کھانا لے کر گیا تو اس کی ملاقات نظام اوریزی اور قاسم بلخی سے ہوئی۔ پچھلی ایک ساتھ میں ان کا مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ اس دوران رشی اس سے ملنے آتی رہی اور اس کی 2 ہی فرمائشیں ہوتی، ایک تو اسے گوشت کھانے کو ملا کرے اور دوسرا اسے جتنی جلدی ہو سکے لاہور سے کہیں دور لے چلے، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔